अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जिहाद के नाम पर अफ़गानिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया गया, ये वीडियो जब हमने अपने चैनल पे अपलोड किया तो एक कश्मीरी नौजवान ने उसके नीचे कमेंट किया, बोले मौलाना, एक ज़माना वो था कि हम लोग भी जो जोश वाला इस्लाम है उसी को इस्लाम समझते थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने हमारी आंखें खोल दी है और जो होश वाला इस्लाम है, होश वाला इस्लाम, वो हमारे समझ में आ चुका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी हमको क्या दर्स देती है, क्या सबक देती है। असल तो हमारा मकसद दावत है, असल तो हमारा मकसद इंसानियत की फ़लाह है, असल तो हमारा मकसद ये है कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमको दी है, क्योंकि अब इस उम्मत के अंदर कोई नबी तो आने वाले है नहीं, तो इस उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनके नबी जो ज़िम्मेदारी इनको सौंप कर गए हैं वो पूरी इंसानियत तक पहुँचाए। लेकिन कुछ लोग कुरान की कुछ आयतों के गलत मतालिब, गलत मफ़हूम लोगों के सामने बयान करके हमारे जैसे नौजवानों को वरगलाने का, उकसाने का, भड़काने का काम करते हैं। अल्लाह ताला ऐसों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। बोले पहले हम भी ऐसे ही जोश वाले इस्लाम में थे, लेकिन अल्लाह ने सही हिदायत हमको अता कर दी। अब होश वाला इस्लाम हमारे समझ में आया कि नहीं, असल जो करने का काम है वो क्या है। इसी तरीक़े से मुझे और भी कश्मीर से कुछ नौजवानों के मैसेजेस वग़ैरह आए और उन्होंने ख़ास तौर पे बड़े बड़े दर्द के साथ इस बात की रिक्वेस्ट की और दरख्वास्त की कि मौलाना, अल्लाह ने हमको जो ज़मीन का हिस्सा अता फ़रमाया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो लोग भी हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ने हर एतबार से उनको नवाजा हुआ है। अब सिर्फ़ सबसे बड़ा मसला ये है कि इस पूरे इलाके में चंद बातों की मेहनत की जाए। जो वहाँ के नौजवानों ने मेरे से दरख्वास्त की, उन्होंने कहा सबसे पहले तो तालीम के एतबार से ये पूरे इलाके के अंदर यानी ऐसा माहौल बनाया जाए और हर हर गांव में, हर हर बस्ती के अंदर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस इलाके के लोगों को जो IQ पावर है उनका, यानी उनको जो अल्लाह ने सोचने, समझने, फिरासत की जो उनके अंदर क्वालिटी रखी है, वो बाकी इलाक़ों के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसीलिए जो लोग वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो माशाल्लाह उनके बच्चे तो हायर एजुकेटेड बनते हैं, लेकिन दूसरे भी बच्चों का जो पावर, मेमोरी पावर है, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यानी पावरफुल होता है। तो थोड़ा सा अगर इस इलाके के बच्चों पे इस लाइन से मेहनत हो जावे कि भाई हायर एजुकेशन, यानी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है जिस पूरे मुल्क के अंदर आपके लिए पूरे मुल्क में रिसोर्सेस अवेलेबल है, अच्छे अच्छे जॉब्स के रिसोर्सेस अवेलेबल है, एजुकेशन के रिसोर्सेस अवेलेबल है। आप पूरे मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी से हायर जो है डिग्री ले सकते हो, तालीम हासिल कर सकते हो, अपने एजुकेशन लेवल को और ऊंचे दर्जे पे ले जा सकते हो। ये इस चीज़ की ज़रूरत है। बोले थोड़ा सा पूरे इलाके में, पूरे ख़ित्ते के अंदर इस बात की मुहिम छेड़ी जाए और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा किया जाए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि पढ़ाना ही ये आज के ज़माने के मुसलमानों के मसाइल का हल है और सॉल्यूशन है ये। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि मसालिक की जो झगड़े हैं, यानी मसलकी जो झगड़े हैं और मसलकी जो इख्तिलाफ़ात है, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हमारे इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जो मसलक है, मसलक की बुनियाद पर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। ये मस्जिद फ़लाने मसलक की, वो मस्जिद फ़लाने मसलक की, ये। और लोग जो है ना, पहला सवाल एक दूसरे से मसलकों के एतबार से ही करते हैं, आपका मसलक कौन सा, आपकी जमात कौन सी। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान कहा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। जब हम ईमान वाले हैं, जब हम मुसलमान हैं, तो ये मसलक क्या है, ये क्यों झगड़े हैं इन मसलकों को लेकर। और बड़ी प्यारी बात उसने कहा, बोले मौलाना, असल एक प्रॉब्लम ये भी है हमारे पूरे इलाके में कि बहुत सारे लोग वो उम्मत को कुरान से, हदीस से जोड़ने की बजाय मसलकों से जोड़ने की मेहनत में लगे हुए हैं।
اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، مطلب انہوں نے اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی جو تصویر لوگوں کے ذہن میں بنائی ہوئی ہے وہ صحابہ سے بھی اونچی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا درجہ انہوں نے اپنے گھڑے ہوئے جو اکابر ہے، اکابر پرستی کے اندر، اور بڑے پیارے انداز میں اس نے کہا کہ میں تو اس اکابر پرستی کو، بزرگ پرستی کو بت پرستی سے بھی خطرناک سمجھتا ہوں۔ یعنی بت پرستی بھی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اپنے گھڑے ہوئے اکابر صاحب اور شخصیت پرستی، اس کے اندر بت پرستی سے بھی زیادہ غلو کرنا، مبالغہ کرنا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کم سے کم بت پرستوں میں بھی اتنی شدت پسندی نہیں ہوتی ہوں گی جتنی اکابر پرستوں کے اندر ہے کہ انہوں نے بعض اپنے اکابر کو تو خدا سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اور انہی سے جوڑنے کی محنت ہوتی ہے، انہی سے جوڑنے کی باتیں ہوتی ہے، یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور قرآن سے اور صحیح احادیث سے جوڑنے کی بجائے لوگ بزرگوں سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اپنے گھڑے ہوئے اکابر سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں وہ نوجوان نے کہا۔ تو میں بھی آپ تمام لوگوں سے، اور اس علاقے میں اگر میرا یہ میسیج پہنچتا ہے، یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھو یہ مسلکی جو جھگڑے ہیں نا، مسلکی جھگڑے، اسی مسلکی جھگڑے نے عراق کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ عراق میں جو بربادی ہے نا، بربادی، عراق وہ تھا ایک زمانے میں جب صدام حسین رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بادشاہ اور حکمران ہوا کرتے تھے، اس زمانے کا عراق وہ تھا کہ عرب دنیا سے لوگ ایجوکیشن کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے عراق کا سفر کرتے تھے۔ دنیا کے سب سے زیادہ جو مصروف ترین ایئرپورٹس ہے ان میں بغداد کے ایئرپورٹ کا شمار ہوتا تھا، لیکن صرف مسلکی جھگڑے کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، صدام حسین رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میں پھر پورے ملک کو جو ہے آج کھنڈر بنا دیا۔ آج کے حالات یہ ہے کہ شام میں 5 بجے کے بعد آپ اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتے، یعنی جو لوگ باہر کے ایریوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بولے وہاں پر۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں گے سیریا کو آپ دیکھ لیجئے، کیا زمانہ تھا سیریا کا، یعنی لوگ تمنا کرتے تھے کہ سرزمین انبیاء، 70 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے اوپر مبعوث فرمایا۔ آج وہ ملک کا حال اتنا زیادہ بے حال ہو چکا ہے، پچھلے 10 سالوں میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی جان چلی گئی، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ اور بنیاد کیا ہے؟ یہی مسلکی جھگڑے۔ اس کے بعد چلتے ہیں یمن۔ یمن تو یار ایسا ملک ہے، ابھی میں کیا بولوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یمن تو پورا، یعنی اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یمن وہ ملک ہے۔ اور آج کا یمن اگر ہم دیکھیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، سب سے زیادہ جس چیز کی وہاں پہ آج کمی ہے وہ ہے اناج۔ پوری دنیا میں بھوک سے اگر کسی ملک کے لوگ مر رہے ہیں اور جہاں کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے وہ ہے یمن۔ دوا گولی، میڈیسن، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات ہیں اس پورے ملک کے جو ناقابل بیان ہے۔ اور جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ مسلک۔ یہی مسلکوں کے جھگڑوں کی بنیاد کے اوپر پورے یمن کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ جو کشمیری دوست نے میرے سے درخواست کی کہ آپ خاص طور پہ اس پہ روشنی ڈالو کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہم صرف اپنے آپ کو ایمان والے کی نظر سے، بھائی میں تو ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے، میرا جو مسلک ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں خود بھی یونٹی کی بات کرتا ہوں، اتحاد کی بات کرتا ہوں، یہاں تک کہ ہم تو جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مسلک پہ اپنی جگہ پہ بالکل جمے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہمارا تعلق ہے، اور جب بھی مجھے ابھی میرے تھوڑا سا کام کے سلسلے میں مصروف ہوں، مجھے فرصت ملے گی، میں پہلی فرصت میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوں،
یہ میرا کام ہے، یہ میرا اپنا مسلک ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، لیکن جو دیگر مسالک والے ہیں وہ اگر اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو پورا فریڈم ہے، ان کو پوری آزادی ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے میں ان پہ تنقید کروں یا میں ان کے اوپر انگلی اٹھاؤں۔ میں بھی جو تبلیغی جماعت سے اتنے شدت کے ساتھ میں جڑا ہوں یا حضرت جی مولانا سعد صاحب کو فالو کرتا ہوں، اس کا بھی ایک ریزن سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی سب سے پہلی مرتبہ میں نے اگر کسی تبلیغی ذمہ دار کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، بھائی ہمارا تو کوئی مسلک نہیں ہے، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تبلیغ یہ تو لوگوں نے نام دیا ہوا ہے تبلیغی جماعت، یہ ایک محنت ہے، محنت صرف اور صرف محنت ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کو اگر میں کوئی نام دوں تو تحریک ایمان، تحریک ایمان، یعنی کوئی جماعت نہیں، کوئی مومنٹ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، ہر ذہن کے، ہر لائن کے، ہر مسلک کے لوگ اس محنت کو کر سکتے ہیں۔ میں نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی زبان سے یہ وسعت جب سنا تھا، میں تو تب سے ان کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ جیسے انہوں نے مالیگاؤں کے اجتماع میں بھی صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اس محنت کو ڈیوائیڈ مت کرو، اس کو جو ہے نا، اس کو تقسیم مت کرو، اس کا کوئی اسپیشل جو ہے یونیفارم نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی اسپیشل پہچان نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا مخصوص، یہ ایک عام محنت ہے، ہر لائن کا مسلمان اس میں آ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے جو میرے چینل پہ میں کئی بار اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن جو وسعت میں نے ان میں دیکھا، یہاں تک کہ ایک کارگزاری سننے کے لیے ملی تھی کہ نظام الدین کے اندر کسی ملک سے ایک جماعت وہاں کام کرنے کے لیے گئی اور انہوں نے وہاں کے حالات لکھے، بولے حضرت اس پورے ملک میں سلفی ذہن کے لوگ ہیں اور ہم دعوت کا کام اس ملک میں نہیں کر سکتے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے فرمایا اس جماعت کو لکھو کہ تم واپس آ جاؤ، تم اس ملک میں تو کیا تم دنیا کے کسی بھی ملک میں کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے امت میں تفریق پیدا کی مسلک کی بنیاد پر۔ تم نے یہ جملہ ہی نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں کس ذہن کے لوگ ہیں اور کس ذہن کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف محنت کرتے رہنا بس۔ تو میں نے جب یہ وسعت دیکھا، وسعت حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ذہن میں، ان کے بیانات میں، ان کے خیالات میں، تو میں نے کہا کہ نہیں یار، واقعی میں بھی اگر کوئی انسان فالو کرنے جیسا ہے تو وہ یہ ہے، جس انسان کے ذہن میں، جس انسان کی باتوں میں اتنی وسعت ہے سمندر کی طرح سے۔ تو میرے پورے بیان کا خلاصہ بھی یہی ہے، ہم اپنے مسلک پر بالکل ہم نے عمل کرنا چاہیے، لیکن جو دیگر مسالک کے لوگ آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، خطے میں رہتے ہیں، وہ بھائی ہے ہمارے، وہ اگر کسی دوسرے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس میں اس کی دلیل ہوں گی اور قیامت میں ان سے سوال ہوگا نا بھائی، اپنے سے اپن گتے دار ٹھیکے دار تھوڑی ہے، ہم اپنے عمل کے ٹھیکے دار اور گتے دار ہے کہ ہم کس حدیث پہ عمل کر رہے تھے۔ اسی طرح سے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو علاقہ ہے، یعنی کشمیر کا جو خطہ ہے، وہ تو اللہ نے آپ کو دعوت کی محنت کے لیے، تو میں تو سمجھتا ہوں آپ ویسا ہی کر سکتے ہیں جیسے ملیشیا والے کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہے، انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے بہت ساری جگہ پہ ان کو شربت پلایا جاتا ہے، ان کو چائے پلائی جاتی ہے، ان میں جو ہے ماشاءاللہ وہاں پہ کھانے کے باکس تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے تعارف کے پرچے بھی وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کا خطہ تو اتنا بہترین خوبصورت ہے کہ جہاں پورے انڈیا سے اور باقی علاقوں سے لوگ سفر کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ نے بھی اپنے یہاں پر کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کسی چوک کے اندر یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ اکثریت ٹورسٹ آتے ہیں، بھلے آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر خرچ لگے یا آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کہ وہاں پہ مفت میں کھانے کا انتظام ہو یا شربت کا انتظام ہو یا چائے کا انتظام ہو، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، چاہے وہ انڈیا بھر سے آنے والے ہو، آپ پیار سے، محبت سے ان کو چائے پلا کر، شربت پلا کر، کھانا کھلا کر اسلام کے جو تعارف نامے ہیں وہ تقسیم کرو ان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس اعتبار سے اگر محنت کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ تبارک و تعالی جو جنت عرضی اس خطے کو کہا جاتا ہے، واقعی میں بھی وہ زمین کے جنت کا نمونہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے گا، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔
کیونکہ کشمیر تو ماشاءاللہ بہت بہترین حالات ہے وہاں کے، بہت ماشاءاللہ وہاں پہ جو امن ہے، جو چین ہے، جو سکون ہے، جو ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کشمیر کے کمپیریزن میں صرف 60-70 سال پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو جاپان وغیرہ کے حالات تو اتنے خطرناک تھے، بس اللہ ہی رحم کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان ترقی کے کس آسمان پہ پہنچا ہے۔ ایسے ہی کشمیر کے بھی جو ہمارے وہ دوست نے، وہیں کے دوست نے درخواست کی، بولے مولانا تھوڑا ایجوکیشن پہ اور یہ جو مسالکی اختلاف ہے اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالو۔ یہی میرا مقصد تھا۔ ایک ایمان والے ہیں ہم، جیسے علامہ اقبال نے ہم کو نصیحت کی تھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ ہم تمام کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور اس جنت عرضی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہاں کے لوگوں کو خوب ترقیات سے نوازے اور جوش اور جذبات والے اسلام کی بجائے ہوش اور دعوت والا اسلام، پیار والا اسلام، محبت والا اسلام، حسن سلوک والا اسلام، اکرام والا اسلام، احترام والا اسلام، رسپیکٹ والے اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔